एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum dear students, I am Professor Naila Shabir, your Pak Study teacher for 9th class. I do hope you all are fine, you all are happy at your homes. बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं एंड दे ऑलवेज से मिस स्कूल कब खुलेंगे, मिस हम कब आएंगे, टीचर हम अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, टीचर हम अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, टीचर हमें मज़ा आता था स्कूल में, अब तो घर में हमारी रूटीन ही ख़राब हो गई है। इस तरह की बातें वो शेयर करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन है, कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सब जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो डेली रूटीन डिस्टर्ब हुई है। इस रूटीन को, आपकी रूटीन को थोड़ा सा, आपकी जो एक डिस्टर्ब रूटीन है उसको इंगेज करने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू की गई हैं और उसी सिलसिले में हमारे जो लेक्चर्स हैं वो चल रहे हैं। आज जो मैं बात लेक्चर के स्टार्ट में करना चाहूँगी वो बात ये है कि बेटा आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि आप अपनी क्रिएटिव जो स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा पॉलिश करें, इन्हेंस करें। इसके साथ साथ एक जो बात आज मैं करना चाहूँगी वो ये है कि रीडिंग हैबिट डेवलप करें अपने अंदर। आप लोग बच्चे जो हैं इंटरनेट ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप इंटरनेट चलाना आता है, समझ आता है आपको, ठीक है। क्योंकि आज बहुत पहले टाइम जो होता था बुक्स होती थी, लोग लाइब्रेरी विज़िट किया करते थे। नाउ अब आपके एक टच पे जो है बुक्स मौजूद होती हैं, ई बुक्स, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं। तो आप 9th क्लास में हैं तो आप लोग बुक्स रीडिंग भी किया करें, बुक रीडिंग भी किया करें अपने फ़ारिग वक्त में, बजाय इसके कि इधर उधर की जो गैर ज़रूरी या ऐसी हार्मफुल किस्म की शरारतें होती हैं उनकी बजाय अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर लें, चाहे रात को सोते वक्त जस्ट 1 पेज पढ़ लें, 2 पेज पढ़ लें, तो ये आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, आपकी जो मेंटल ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपका नॉलेज दूसरे बच्चों से ज़रा ज़्यादा होगा। मींस ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक एडिशनल पॉइंट होगा जो कि बड़ा इम्प्रेसिव हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डेवलप रीडिंग हैबिट ऑन डेली बेसिस। अगर डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो वंस इन अ वीक ज़रूर करें। कोई अच्छी बुक जो है, इट मे बी ऑफ एनी रिलीजियस बुक हो सकती है, कोई स्टोरी, उर्दू स्टोरी बुक हो सकती है, इंग्लिश स्टोरी बुक्स हो सकती है, कोई नॉवेल्स हो सकते हैं, मींस कोई पोइट्री हो सकती है, मींस कोई इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये ज़रूर करें। इसके साथ साथ जैसे आप लोग 9th क्लास में साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं तो यू मस्ट अपग्रेड योर नॉलेज रिगार्डिंग साइंस सब्जेक्ट्स। मींस के कंप्यूटर की फील्ड में आजकल क्या हो रहा है या कोई टॉपिक है उससे क्या रिलेटेड कोई नई चीज़ आ गई है, तो ये चीज़ें आपको अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए पता होनी चाहिए। सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स और आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। जो भी आप अपने सब्जेक्ट्स में इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका नॉलेज अपग्रेड होता है। जैसे बायोलॉजी में क्या हो रहा है, फ़िज़िक्स की फील्ड में क्या कुछ नया हुआ है, दुनिया में कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नया कुछ कर दिया। सो रीडिंग हैबिट जो है इट विल हेल्प यू टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, ट्राई टू ग्रैब न्यू थिंग्स, कहीं से भी नॉलेज मिले उसको ज़रूर लें क्योंकि ये आपके जो मेंटल ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो जी लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ओपन योर बुक्स, वी आर गोइंग टू लर्न पेज नंबर 39, 40 एंड देन सो ऑन 41। तो हमने पेज नंबर 39 से स्टार्ट करना है। सो टुडे आर लेक्चर नंबर 17 एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द पाकिस्तान मूवमेंट एंड द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल। वी आर ऑल्सो विल डिस्कस साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1956 के आइन की अहम खसूसियात। देन एक्सेशन ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज़ टू पाकिस्तान, रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक़। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कनेक्टेड थे, तो इसी वजह से मैं आज आपको ये पढ़ाऊँगी। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 39।
دستور سازی، سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ دستور سازی کیا ہے، اس کا آسان ورڈ انگلش میں کانسٹیٹیوشن لکھ دیا ہے، یا آپ اس کو آئین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے، پاکستان کے اندر آئین کیسے بنا، صرف ایک 2 لائنز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، دین ہم آپ کی بک کی طرف جائیں گے۔ کہ پاکستان میں جب ہم نے ابھی لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، قرارداد مقاصد ڈسکس کیا کہ قرارداد مقاصد میں وہ نکات دے دیے گئے تھے کہ جن کی روشنی میں ہم نے آئین سازی کے عمل کو شروع کرنا تھا، اور ہو بھی گیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ انفارچونیٹلی کچھ ایسے حالات تھے، ابتدائی مشکلات آ گئیں، اور کچھ ہمیں ٹرو لیڈرشپ جو تھی وہ ختم ہو گئی لیاقت علی خان کی وفات کے بعد، تو ایسے مسائل آ گئے ملک کے اندر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونا شروع ہو گئی، آئین موجود نہیں تھا، کوئی حقیقی جو سچی قیادت ہوتی ہے وہ موجود نہیں تھی۔ تو یہ تمام ایشوز جو تھے اس کی وجہ سے جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس تھا اس کے اندر رکاوٹیں آ رہی تھیں، اور رکاوٹیں چلتی رہیں۔ تو جو پہلی آئین ساز اسمبلی بنی تھی 11 اگست 1947 میں بنی تھی، جس کو ہم نے پڑھا تھا کچھ لیکچرز پہلے، کہ جو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی تھی جس میں میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ذکر کیا تھا 69 ممبرز اور وہ مولوی تمیز الدین، وہ جو اسمبلی تھی اس کو انہوں نے 1954 میں ختم کر دیا، اور نئی اسمبلی بنانے کی پیشکش ہوئی، نئی اسمبلی بنی، پھر جا کے کہیں ود دا پیسیج آف ٹائم بہت سارے لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے پھر فائنلی 1956 میں جا کے پاکستان کا جو پہلا آئین ہے وہ ترتیب ہوا۔ مینس اتنا زیادہ جو ڈیلے آیا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ انفیوریبل سرکمسٹانسز یا سچویشنز جو تھیں دے ور میکنگ اور کریٹنگ ہرڈلز ان دا وے آف کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس، کے اس دستور سازی کے جو عمل تھا اس کے اندر بہت ساری رکاوٹیں صرف اسی وجہ سے آ رہی تھیں۔ تو یہ جو ساری بات ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بک میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پہ بنایا جائے گا۔ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ وہ کون سے نکات ہوں گے جن کو ہم نے کون سے نکات ہیں، وہ اسلامی نکات ہیں، ان کی روشنی میں ہم نے اپنے قوانین جو ہیں وہ بنانے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار ہو گیا، اور جو دستور سازی تھی یعنی آئین سازی کا جو عمل تھا اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جا سکی جتنی دینی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیٹا بتایا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہوتا ہے یا فارمولیشن ہوتا ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کا بنانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس پہ بہت زیادہ آبزرویشن، کریٹیکل تھنکنگ، یہ سارے چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ تو سیاسی عدم استحکام تھا کیونکہ ٹرو لیڈرشپ نہیں تھی، نا اہل قیادت تھی، جس کی وجہ سے جو گورنمنٹس تھیں وہ بہت جلدی بدلنا شروع ہوئیں۔ اس ٹائم پہ گورنر جنرل غلام محمد تھے، انہوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی تھی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اچھا، یہ جو بات تھی نا دستور سازی، اس میں ایک ڈیلے ایک اور وجہ سے بھی ہو رہا تھا۔ وہ ڈیلے کیوں تھا؟ پاکستان جو تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا 2 پارٹس میں، ایک پارٹ بہت بڑا تھا اور جو دوسرا پارٹ تھا اس کے سب پارٹس بھی تھے۔ جیسے میں اگر یوں بتاؤں کہ یہ ہے فار ایگزامپل پاکستان، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ جو تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا، یعنی کہ اس کی آبادی تقریباً 56 تھی، دا ریمیننگ جو تھا وہ 44% تھا۔ اب یہ جو 56% تھے لوگ، ان کا جو کنٹریبیوشن تھی کنٹری کے اندر، اس کو ہم اس وقت کہا جاتا تھا ایسٹ پاکستان، ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان، اور اس کو کہا جاتا تھا ویسٹ پاکستان۔ اب یہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ، اب ایسٹ پاکستان تو ایک پورا صوبہ تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی صوبہ تھا، ایک پروونس تھا۔ جو ویسٹ پاکستان تھا اس کے اندر پروونس 1 بھی تھا، پروونس 2 بھی تھا، پروونس 3 بھی تھا اور پروونس 4 بھی تھا۔ انفارچونیٹلی جو ایشو کریٹ ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پروونس ہے اور یہاں پہ ویسٹ پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، تو جو ہوتی ہے پارٹیسپیشن، یعنی کہ ہر صوبے کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے گورنمنٹ میں، وہ پرابلم کر رہی تھی۔ تو اس پرابلم کو ریزالو کیا گیا پہلے کہ اس کو کیسے کہ ہر صوبے کو برابر کی سطح پر نمائندگی دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ پاکستان کو اور ویسٹ پاکستان کو برابر کا درجہ دینے کے لیے انہوں نے یہ تمام صوبے ختم کر کے مینز ان کو ملا دیا اور اس کو نام دے دیا ویسٹ پاکستان کا، مینز اس کو 1 یونٹ کا نام دے دیا، یہ یونٹ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، مینز پاکستان جو تھا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا 2 پارٹس میں، ایک ایسٹ پاکستان اور ایک
ویسٹ پاکستان میں، اور اسے نام دیا گیا 1 یونٹ کا، اور 1 یونٹ کے قیام سے جو دستور سازی کا عمل تھا اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی اور کافی حد تک کام آسان ہو گیا۔ نئے وزیر اعظم بنے تھے چودھری محمد علی، انہوں نے دستور سازی کے کام کی طرف کافی توجہ دی اور اسے مکمل کیا، اور فائنلی 1956 کے اندر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا پہلا وہ آ گیا۔ اب ہم اس کانسٹیٹیوشن کے جو اہم خصوصیات ہیں، سیلنٹ فیچرز ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بک میں ہی موجود ہیں، انہی کو پوائنٹس کو میں یہاں سے ریڈ آؤٹ کر کے بتاؤں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ یہ کب نافذ کیا گیا، یہ 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا تھا، یعنی کہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس آئین کو لاگو کب کیا گیا ملک پہ، 23 مارچ 1956 کو۔ پہلا پوائنٹ کہ پاکستان کا جو پورا نام ہے وہ رکھا گیا اسلامی جمہوریہ۔ کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ وفاقی پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے؟ وفاقی نظام میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک نظام حکومت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدارتی اور ایک ہوتا ہے پارلیمانی۔ جو صدارتی ہوتا ہے نظام حکومت، اس کے اندر تمام پاور صدر کے پاس ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کے اندر صدارتی نظام حکومت ہے، کیونکہ وہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہی پالیسیز بناتا ہے، وہی اپنے آرڈرز جو ہیں وہ پاس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس اتھارٹیز زیادہ ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، لیکن فائنل اتھارٹی صدر کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے جتنے بھی پاورز اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ صدر کے پاس ہوتی ہیں۔ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں رائج ہے، جس میں پرائم منسٹر تو موجود ہوتا ہے، پاورز اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ پاورز کو ایکسرسائز تب تک نہیں کر سکتا جب اس کی کابینہ یا جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، یعنی قومی اسمبلی کے لوگ جو ہیں اس سے متفق نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی قوانین پاس نہیں کر سکتا جب قومی اسمبلی کے ممبر جو ہیں اس پہ اپنی جو میجورٹی ہے وہ شو نہ کریں۔ تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنے تمام باتوں یا تمام جو اعمال ہیں یا تمام کام ہیں ان کا جواب دہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ ہی وہ امپلیمنٹیشن کرتا ہے ڈیفرنٹ قوانین کی۔ تو پاکستان کے اندر وفاقی پارلیمانی نظام حکومت جو ہے اسے قائم کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جی آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کی گئی، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال کی بات کی گئی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول فراہم کرنے کی بات کی، اور ساتھ ساتھ اقلیتوں کو مذہبی تحفظ، مذہبی آزادی جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آئین کے اندر اس بات کی نشاندہی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے، کہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ہر شہری کو اس کا حق جو ہے طے شدہ جو آئین میں موجود ہے وہ اس کو ملے۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 5، اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ یہ بات ہم نے قرارداد مقاصد میں بھی ڈسکس کی تھی۔ اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ دیا جائے گا، مینز یہ کہ جاب شیورٹی ہوگی، ایسے نہیں کہ کسی کے دباؤ میں آ کے ہم کسی جج کو فارغ کر دیں، نہیں، بلکہ عدلیہ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی، ججز بغیر کسی خوف کے، کسی دباؤ کے یا کسی لالچ کے فیصلے کر سکیں گے، اور ان کو جاب سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ اس کے اندر بات کی گئی تھی کہ ججز شیل ہیو دا سیکیورٹی آف دیئر سروسز۔ اس کے بعد 1956 کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اکارڈنگ پاکستان کی 2 نیشنل لینگویجز جو ہیں وہ ڈکلیئر کی گئیں، کیونکہ بنگالی، یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان، اس میں بنگالی بہت زیادہ رہتے تھے، اور جسے اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، تو ان کو بھی مائنڈ میں رکھا، اور جو ویسٹ پاکستان کے تھے ان کو بھی مائنڈ میں رکھا، تو دونوں زبانوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا کہ پاکستان کی 2 قومی زبانیں ہوں گی، 2 نیشنل لینگویجز ہوں گی، جو کہ ایک ہے اردو اور دوسری ہے بنگالی۔ جو 7th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا دیٹ واز اے ریٹن ڈاکومنٹ، ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ دنیا میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں وہ تمام ریٹن ہیں سوائے برطانیہ کے۔ برطانیہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن نہیں ہے، تحریری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چلتا آ رہا ہے، جو ان کے فور فادرز اور رولرز جو تھے وہ اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ باقی دنیا کے تمام ملک جو ہیں ان کے آئین جو ہیں وہ تحریری ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل تحریری کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ اس طرح سے ایک بک کی فارم میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بک کے ریٹن ہے، ظاہر ہے یہ ریٹن ہے۔ جیسے اس بک کے اندر ہم نے چیپٹرز کی ڈویژن کی ہے، ان کے اندر ٹاپکس کی ڈویژن ہے، پھر ٹاپک کے اندر ہیڈنگز ہیں، اسی طرح کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے۔
تحریری ہے، اس کے اندر بھی کچھ حصے ہیں، اس کے گوشوارے ہیں، ٹیبلز بنے ہوئے ہیں، سب ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں، ٹاپک وائز لاز جو ہیں وہ بنائے گئے ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹن جو کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کا. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو آئین ہے 1956 کا، اس کے اندر کیا ہوا ایسا کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا. کیوں ایبروگیٹ کیا گیا؟ اس کی ایبروگیشن کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ ایبروگیشن کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ چونکہ یہ 9 سال کی محنت کے بعد بنا تھا، ایک کوشش یہ کی گئی تھی کہ اس کے اندر تمام جو بھی پہلو ہیں میٹر ہیں اسٹیٹ کے ان سب کو کور کیا جا سکے. بٹ انفارچونیٹلی کچھ ایسے ایشوز آ گئے، انٹرنل ڈسٹربنس آ گئی ملک کے اندر، جس کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے تک امپلیمنٹ نہیں رہ سکا. صرف 2 years 7 months یہ امپلیمنٹ رہا اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، ملک میں مارشل لاء لگ گیا. ہوا کیا کہ 1956 میں کا جو آئین تھا 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا، لیکن پاکستان کے کچھ مخصوص حالات تھے. سیاستدانوں کی باہمی چپکلش مینز ان کی جو آپس کی ناراضگی تھی، اختلافات تھے، پولیٹیشنز کے جو میوچل ڈفرینسز تھے، ٹھیک ہے، کنفلکٹس تھے، وہ جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بیجا مینز کہ بہت زیادہ انٹرونشن تھی، مداخلت تھی آرمی کی اور بیوروکریسی کی ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. ان کے جو ملک کے ادارے تھے جہاں پہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کو وہاں پہ اتنی انوالومنٹ نہیں شو کرنی چاہیے، یا بیوروکریٹس کا وہاں پہ کوئی رول نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے اور وہاں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے تھے. پھر کوئی بہت ہی زیادہ ٹرو یا ہائی فائی جو لیڈرشپ تھی وہ موجود نہیں تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنر جنرل جو تھا وہ حکومتی معاملات میں اپنی جو کہتے ہیں نا ایک آبسٹینیشن ہوتی ہے، ضد ہونا، ہٹ درمی ہونا، اور بیجا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیا. 1956 کا یہ آئین 2 سال 7 ماہ نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں جنرل محمد ایوب خان آئے. وہ آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے. انہوں نے ملکی اس جمہوری حکومت کو ختم کر کے ملک کے اندر مارشل لاء نافذ کر دیا. مارشل لاء کیا ہوتا ہے؟ فوجی قانون. یعنی کہ جب کوئی آرمی کا بندہ ملک پہ حکومت کرتا ہے تو وہ جن قوانین کو فالو کرتا ہے اسے ہم مارشل لاء کہتے ہیں، کیونکہ اس میں تمام جو اتھارٹیز یا اختیارات ہوتے ہیں یا فیصلہ کرنے کا اختیار، سزا و جزا دینے کے اختیار، وہ اسی کمانڈر ان چیف کے پاس ہوتا ہے، اور جیسے یعنی جنرل ایوب خان کے پاس تھا. جنرل ایوب خان نے اس 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا، تمام وفاقی صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود کو پاکستان کا صدر جو ہے وہ بنا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی سنبھال لیا. مین سارے اختیارات انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے. سو دس از ہاؤ دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 واز ایبروگیٹڈ بائی جنرل محمد ایوب خان. انہوں نے آ کے کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا تھا، اور اس کے پیچھے بہت ساری ریزنس تھیں جس کو میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، دیٹ از ایکسیشن آف اسٹیٹس اینڈ ٹرائبل ایریاز ٹو پاکستان. کچھ ریاستوں کی بات کریں گے اور کچھ ہم ٹرائبل ایریاز کی بات کریں گے. قبائلی علاقوں اور ریاستوں کا پاکستان سے الحاق کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، انکلوژن، کسی کے ساتھ شامل ہو جانا، جڑ جانا. ٹھیک ہے، سو ایکسیشن آف اسٹیٹس، ریاستوں کا الحاق کس کے ساتھ؟ پاکستان کے ساتھ. کچھ قبائلی علاقوں کا الحاق پاکستان کے ساتھ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈویژن تو ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی کچھ پروسیس میں تھیں چیزیں جو کہ لیٹر آن ریاستیں فیصلہ کر رہی تھیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو ان ریاستوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. میں نے غالباً اپنے پرانے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو انڈیا تھا اس کے اندر تقریباً 600 کے لگ بھگ یا 635 یہ ڈفرینٹ فگرز ہیں، لیکن آپ کی بک میں چونکہ 600 ہے، 600 ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے. سو 600 دیسی ریاستیں یعنی پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ایسی ریاستیں جن کو کوئی مہاراجہ، راجہ یا جو کہہ لیں کہ نواب جو ہیں وہ اون کرتے ہیں، وہ ان کی ملکیت ہوتے ہیں. تو اکثر آپ نا انڈیا کے ڈراموں میں یہ زیادہ چیزیں دیکھتے ہوگے کہ وہاں پہ وہ جو کوئی ریاست ہے اس کا کوئی راجہ حکمران ہے یا مہاراجہ ہے، ان کی وجہ لانگ سٹوریز چلتی رہتی ہیں. تو اس طرح سے راجہ مہاراجہ جو ہوتے ہیں وہ ریاستوں پہ حکومت کرتے تھے، اور تقریباً 600 کے لگ بھگ یہ دیسی ریاستیں یا پرنسلی اسٹیٹس جو تھیں پریزنٹ تھیں سب کانٹیننٹ میں. اور ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ اگر
وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ اپنا ایکسیشن پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کر لیں، انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ کر لیں۔ اور ان ریاستوں میں سے جو کچھ امپورٹنٹ تھیں انہوں نے کیا فیصلے کیے؟ بہت ساری ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہا، بہت ساری ریاستوں کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اور بہت ساری ریاستیں جو تھیں وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریاست جموں اینڈ کشمیر کی۔ ریاست جموں اینڈ کشمیر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریاست جموں اینڈ کشمیر ایک ایسی ریاست تھی جس میں 80% لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے۔ 80% آف پاپولیشن آف کشمیر واز مسلم، بٹ دیر راجا واز ہندو۔ ڈوگرا راجا ہری سنگھ اس کا نام تھا، اور اس نے کیا کیا کہ جب یہ ایکسیشنز اور ان کی بات شروع ہوئی ڈویژن کی، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ میرے تو آبادی، میری رعایا تو مسلمان ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے، تو مجھے تو لاس ہو جائے گا کیونکہ میری اتنی بڑی ریاست ہے اور میں اس پہ حکمرانی کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس نے لالچ میں آ کے، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ ہندو تھا تو اس کی جو سمپتھیز تھیں وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ تھیں، تو اس نے کشمیر کو انڈین گورنمنٹ کو بیچ دیا تقریباً 75 لاکھ میں۔ اس زمانے کے 75 لاکھ بہت زیادہ تھے، اور بیچ دیا۔ اور جب بیچ دیا تو انڈین آرمی نے اس پہ اپنی فوجیں داخل کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور میں نے پہلے، ہم نے جب ارلی پرابلم ڈسکس کر رہے تھے اینڈ وی ور ڈسکسنگ ریڈ کلف ایوارڈ، تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں جو کچھ تحصیلیں تھیں گرداسپور کی، یہ تحصیل جو تھی، یہ ڈسٹرکٹ جو تھا، اس کی 3 تحصیلیں جو تھی وہ انڈیا کو دے دی گئیں، حالانکہ مسلمان بستے تھے یہاں پہ۔ جب انڈیا کو دی گئیں تو انڈیا گاٹ ڈائریکٹ ایکسیس ٹو کشمیر، وہ ڈائریکٹ اسے رسائی مل گئی کشمیر کے پہ پہنچنے کی۔ تو جب کشمیر تک رسائی ملی تو وہاں پہ فوجیں داخل ہو گئیں اور وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت مجاہدین جو تھے، انہوں نے، کشمیری مجاہدین، انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، اور انہوں نے اپنی کوششوں سے کشمیر جو تھا وہ تقریباً 1/3 پارٹ، 1/3 حصہ کشمیر کا آزاد کرا لیا، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کو حاصل کر لیا۔ اب اس مسئلے کو لے کے انڈیا جو ہے وہ چلا گیا یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ لے گیا کہ جی پاکستان، الزام کیا لگایا انہوں نے؟ الزام یہ لگایا پاکستان پہ کہ پاکستان نے کشمیر پہ حملہ کیا ہے، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اٹوٹ انگ مینز انٹیگرل پارٹ ہے، بڑا لازمی حصہ ہے ہمارا، اور کشمیر پہ حملہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ انڈیا پہ حملہ ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کو یہ سٹیٹمنٹ دی۔ سلامتی کونسل نے بلایا پاکستان کو اور پاکستان سے اس کا پوائنٹ آف ویو پوچھا، تو پاکستان نے کلیئرلی یہ کہا کہ سب سے پہلے بات یہ کہ who the hell is Hindu Raja to decide about the future of Kashmiri people, because they are Muslim and they have right to choice to access, to get accession with Pakistan اور انڈیا، مینس ان کو یہ اوپینین ہونی چاہیے کہ وہ کس نیشن کو یا کس کنٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سو یہ تو فیوچر ہے کشمیری پیپل کا، تو دے مسٹ ہیو رائٹ، تو انہیں رائٹ ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل کو یہ بات سمجھ آئی اور انہوں نے ڈائلاگس پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جنگ بند کی جائے، جو بارڈر پہ تھوڑی بہت جھڑپ ہو رہی اس کو ختم کیا جائے۔ سلامتی کونسل نے آ کے اسے مانیٹر بھی کیا اور کہا کہ جی کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا، لیکن وہاں پہ ریفرینڈم نہیں کروایا جا سکا، رائے شماری کے ذریعے ووٹنگ ہوگی، مینز ووٹنگ ہوگی اور رائے اکٹھی کی جائے گی کہ کشمیری لوگ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کشمیری عوام کی مرضی کیا ہے۔ لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ کشمیری عوام کی مرضی کیا ہے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر کشمیری عوام کے یہاں پہ ریفرینڈم کرواتا ہے سلامتی کونسل تو ڈیفینیٹلی کشمیری مسلمان جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور یہ ان کے لیے بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو اس لیے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے اور ابھی تک ریزولو نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری بات جو تھی کشمیر کے حوالے سے، ریاست جموں اینڈ کشمیر، آپ کی بک کے اندر یہ سارا پیراگراف، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ریاست حیدرآباد دکن۔ ریاست حیدرآباد دکن جو ہے بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ جو ہے اس کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ یہ 2 ریاستیں، ان کا یہ مشترکہ دارالحکومت ہے۔ یہ ریاست حیدرآباد دکن اپنی ثقافتی لحاظ سے، تاریخی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پرانے وقتوں میں تاریخ میں جو ریاست ہوتی تھی، ریاست حیدرآباد دکن تھی، اس کے حکمران کو نظام کہا جاتا تھا۔ یہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی لیکن مسلمان بھی رہتے تھے۔
برطانوی ہندوستان جب تھا، ان کے جب برطانیہ کی حکومت تھی، انگریز یہاں پہ حکومت کرتے تھے، تو ہندوستان کے اندر ریاست حیدرآباد دکن جو تھی یہ ایک سیپریٹ ریاست تھی اور یہ اپنے معاملات خود دیکھتی تھی، اور اس کا رقبہ تقریباً 86,000 مربع جو ہے میل تھا، مطلب اچھی خاصی بڑی ریاست تھی۔ جو اس کا نظام تھا، یعنی حکمران تھا، اس کا نام نظام تھا، اسے نظام کہا جاتا تھا۔ تو حیدرآباد دکن کا جو نظام تھا اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہ تو میں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، نہ میں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، میں تو اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہی جو اسٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن 1948 میں بھارتی فوج نے اس کا جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھا اسے ختم کیا، قبضہ کیا، فوجیں داخل کیں اور حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا، اور یہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ آج بھی انڈین جو تسلط ہے، انڈیا کا جو قبضہ ہے ہندوؤں کا، اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آ جاتی ہے ریاست جوناگڑھ اسٹیٹ۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کے نواب محمد محبت خان نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان سے کیا تھا، لیکن یہاں پر بھی حکومت پاکستان کی طرف سے بھی منظوری دے دی گئی، لیکن یہاں پھر ہندوؤں نے چال یہ چلی کہ جوناگڑھ میں پھر قبضہ کر لیا، اور 1947 میں بھارت نے فوجیں داخل کیں اور اس پہ قبضہ کیا، ظلم و ستم کیا اور جوناگڑھ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اسی طرح ریاست مناودر جو ہے اس کے اوپر بھی یہی تھا کہ جب تقسیم ہو رہی تھی تب اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ اپنا ایکسٹیشن کرتا ہوں، الحاق کرتا ہوں، اعلان کر دیا۔ یہ ریاست جوناگڑھ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اب جوناگڑھ پہ جب قبضہ کر لیا انڈین آرمی نے تو انہوں نے ریاست مناودر کے اندر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ریاست کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو اس طرح یہ وہ ریاستیں تھیں جیسے حیدرآباد دکن، جوناگڑھ، مناودر اور اسپیشلی کشمیر، جس پہ بھارت نے اپنی ہٹ درمی سے قبضہ کیا، حالانکہ یہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھیں۔ پھر ریاست سوات ہے۔ سوات کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ ناردن ایریاز میں ریاست خیر پور ہے اور ریاست بہاولپور ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہیں ریاستیں، اسٹیٹس۔ تو یہ ریاست سوات، ریاست خیر پور اور ریاست بہاولپور، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی خواہش کا اظہار کیا اور انہیں پاکستان کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ یہ تو ریاستوں تک کی بات ہوگی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ٹرائبل ایریاز، قبائلی علاقوں کی۔ تو قبائلی علاقے کون سے ہوتے ہیں، ٹرائبل ایریاز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ علاقے جو کہ ٹرائبز کی فارم میں، یعنی کہ جہاں پہ لوگ ٹرائبز کی فارم میں، قبیلوں کی صورت میں رہتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں علاقوں کے، وہ قبیلے کا سردار کرتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ٹرائبل ایریاز ایسے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر جو کہ اس وقت فیڈرل کے انڈر ہی رہتے تھے، اور پاکستان کو جب ملے تو انہوں نے کیا ڈیسیژن کیا کہ پاکستان نے بھی انہیں فیڈرل کے انڈر رکھا۔ ڈائریکٹ ایکسیس نہیں تھا، گورنمنٹ ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں شو کر سکتی تھی ٹرائبل ایریاز کو، کیونکہ وہاں کے جو ٹرائبل ایریاز تھے وہاں پہ جرگے ہوتے تھے اور قبائل مل کے فیصلہ کرتے تھے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے۔ تو یہ جو قبائلی علاقے تھے یہ تقریباً 27,220 مربع کلومیٹر 27,220 اسکوائر کلومیٹر تک یہ پھیلے ہوئے تھے، اور پاکستان کے بننے کے اعلان کے بعد قبائلی علاقہ جات جو کہ چاروں صوبوں میں علیحدہ حیثیت رکھتے تھے وفاق کے زیر انتظام رہے، یعنی کہ فیڈرل، انہیں نا فاٹا بھی بولا جاتا تھا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، اور پاٹا بھی بولا جاتا تھا، PATA۔ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ ان ٹرائبل ایریاز کو جو کہا جاتا تھا فاٹا، یعنی کہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، اور دوسری طرف پاٹا بولا جاتا تھا پروونشنل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ کچھ صوبوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کچھ کا انتظام جو تھا وہ وفاق کے پاس تھا۔ تو یہ تمام قبائلی علاقے جو تھے ان کو بالآخر 2018 میں ضم کر دیا گیا، اس فاٹا کو صوبہ سرحد کے اندر یعنی KPK کے اندر ملا دیا گیا۔ مینس یہ جتنے بھی ٹرائبل ایریاز تھے ان کو صوبہ خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا گیا، ضم کر دیا گیا، اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہاں تک تو یہ بات تھی ریاستوں اور قبائلی جو علاقے ہیں ان کا پاکستان سے الحاق۔ آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو لیکچر کو بھی سنیے گا، اور ایک دفعہ اپنی بک سے بھی کنسلٹ کیجیے گا، اور ڈیفینیٹلی نوٹس کو بھی دیکھیے گا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا آپ کو بیٹا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا مجھے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کوسچن، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ کوسچن نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں میں ہر دفعہ اپنے لیکچر میں کہتی ہوں کہ شارٹ MCQs کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اس پہ نوٹ بھی آ سکتا ہے آپ کو 4 نمبر کا کہ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق پہ نوٹ لکھیں،
یا 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات پر نوٹ لکھیں. یہ 4 نمبر کا آ سکتا ہے, تو لانگ کوسچن بنا کے دیے جا سکتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں. سو یو ہیو ٹو لرن ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان یور book. So I do hope you have understood all the concept which I have discussed today. اور بس آج اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے پیرنٹس کو, اپنے ٹیچرس کو دعا میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلد سے جلد ہم اس وبا سے ہمارا نجات ملے اور ہم اپنی روٹین کی زندگیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے مس نائلہ شبیر کو. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.